الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. کون آیا جس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا او ابراہیمی گلشن اندر او عجب بہاراں آیا تے جس نو حاصل کرن دی خاطر او مکے وچ آیا دایا اے اعظم اولاد حلیمہ لے گئی کہ ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. رل مل خوشیاں مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. رل مل خوشیاں مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. اوے جبرائیل کیتا اعلان او جبرائیل کیتا اعلان آیا نبیاں دا سلطان اوے آیا نبیاں دا سلطان. عرشیو عرشیو عرش سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. رل مل کے میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا. گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا. ہاتھوں دے نے گورے گورے ہاتھوں دے نے گورے گورے
अखियां दे विच मासाग दे डोरे, अखियां दे विच मासाग दे डोरे, उंदे हुसन दे चर्चे, ओए उंदे हुसन दे चर्चे सुनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, गलियां मोहल्ले सजाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, रल मिल महफिल मिलाद मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, रल मिल खुशियां मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया। ओ नियाज़ी ओ जिसदा सदका खाए, ओ नियाज़ी जिसदा सदका खाए, हर दम गीत हजूर दे गाए, सोहणे दी नात ओ सोहणे दी नात सुनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, रल मिल खुशियां मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, रल मिल ओ खुशियां मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया। ओ जिब्राइल ओ कीता ऐलान, ओ जिब्राइल ओ कीता ऐलान, ओ आया दोनों जहाना दा सुल्तान, ओ आया दोनों जहाना दा सुल्तान, ओ अर्शियो ओ फर्शियो ओ खुशकियो ओ समंदरियो, खुशियां मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, और रल मिल खुशियां मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया। बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। जहाँ तक आवाज जा रही है, सुनने वाले बुजुर्ग हो या जवान हो, मर्द हो या औरतें हो, नौजवान हो या बूढ़े हो, लड़के हो या लड़कियां हो, सभी के लिए अल्लाह वादहू ला शरीक की पाक बारगाह में दुआ करता हूँ, करीम खुदा सभी के इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, और करीम खुदा सभी के दिलों को पाक मुअत्तर और मुतहर बनाकर बीच में इश्क मुस्तफ़ा का झंडा, इश्क मुस्तफ़ा की शमा, इश्क मुस्तफ़ा का दीवा रोशन फरमा दे। बुलंद आवाज़ से कह दीजिए आमीन। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता वसीला देकर अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करते हैं, करीम खुदा जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बे औलाद है सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, जो परेशान हाल है सदका लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक का अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो सैलाब ज़दगान है, जो इस फ्लड में पानी में किसी तरह उनका नुकसान हुआ है, माल के लिहाज से हो या जान के लिहाज से, उनके लिए भी अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ करता हूँ, करीम अल्लाह उनको सब्र भी अता फरमाए और उन्हें अजर भी अता फरमाए, और उनकी शहादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और बाकी उम्मत मुहम्मदिया की करीम खुदा हिफाजत फरमाए। हमारे तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों और बच्चों के लिए दुआ है, अल्लाह उन्हें इस आफत से, इस मुसीबत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें महफूज फरमाए, अल्लाह उन्हें इससे छुटकारा अता फरमाए।
سچ جانے کہ گھر کی جو ہے وہ دوری یہ بھی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور پھر جان کی دوری یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے۔ اگر آزمائش کو دیکھو تو کربلا کی زمین کی طرف ضرور دیکھنا کہ دیکھو انہوں نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اپنا مسکن اپنا گھر چھوڑا، کس کے لیے؟ کہ دین کو بلندی مل جائے۔ کس کے لیے انہوں نے چھوڑا؟ تاکہ اسلام کو سرفرازی مل جائے۔ لیکن آج اگر ہم اپنا گھر، اپنا در، اپنی جگہ، اپنا مسکن، اپنی بستی، اپنی وہ قریہ، اپنا وہ گاؤں، اپنا وہ شہر اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہماری جان بچ جائے، ہمارا مال بچ جائے، ہماری اولاد بچ جائے، ہماری بیوی بچ جائے، ہمارے والدین بچ جائے، ہماری عزت بچ جائے، ہماری جو ہے وہ تکریم بچ جائے۔ اور دیکھیں قربان جائے لجپال نبی کے گھرانے پر، قربان جائے نواسے رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، جنہوں نے مال چھوڑا، جنہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے مدینہ چھوڑا، جنہوں نے مکہ چھوڑا، جہاں پر وہ پلے، جہاں پر وہ بڑے، جہاں پر حضور کے کندھوں پر وہ کھیلتے رہے، جہاں پر حضور علیہ السلام کے رخسار کو وہ چومتے رہے، حضور جہاں پر جن کے رخساروں کو چومتے رہے، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ کر کربلا کی زمین پر آ کر ڈیرا لگایا۔ مال کو نہیں دیکھا، گھر کو نہیں دیکھا، گاؤں کو نہیں دیکھا، قریہ بستی کو نہیں دیکھا، بلکہ اس عالی مقام جگہ کو نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا ہے کہ ایمان کو، دین کو بلندی مل جائے، تاکہ کوئی آنے والا قرآن کے بارے میں بات نہ کرے، نماز کے بارے میں بات نہ کرے، عزت کے بارے میں بات نہ کرے، زنا کے بارے میں بے باک نہ پھرے، شراب کے بارے میں بے باک جو ہے وہ فتوے نہ جھاڑتا پھرے، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو زنا خور ہے، یہ جو شراب خور ہے، یہ جو فسادی ہے، یہ جو سود خور ہے، یہ جو نماز چھوڑنے والا ہے، یہ جو قرآن چھوڑنے والا ہے، وہ یاد رکھ لے اگر قیامت والے دن اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو یہ نہیں کہنا اللہ میرے پر یہ مصیبت آئی تھی، پریشانی آئی تھی، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ میں پریشان تھا میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ میں پریشان تھا میں نے اس لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ فرمایا نا، پوچھا جائے گا بندے بتا میرے حسین سے زیادہ پریشان تھا، میرے حسین سے زیادہ تکلیف میں تھا، میرے حسین سے زیادہ آزمائش میں تھا، میرے حسین سے زیادہ مصیبت میں مبتلا تھا۔ فرمایا کیا جواب دے گا؟ بس بات یہی کر رہا تھا کہ آج بھی ہم اگر اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں تو دراصل اپنی جان کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اور عشق کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ پر قربان جائیں امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات پر، نواسہ رسول کی ذات پر اور جگر بطول کی ذات پر، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی ذات پر، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا تو صرف اس لیے کہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور مدینے والا آمنہ کا لال راضی ہو جائے۔ تو ہم یہی واسطہ اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرتے ہیں، پاکستان کا کوئی خطہ ہو، کوئی کونا ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قریہ ہو جہاں پر پانی کی وجہ سے ہمارا مسلمان پریشان ہے، ہماری بہن پریشان ہے، ہماری ماں پریشان ہے، تو ہم اس کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں واسطہ رسول کا دے کر، واسطہ نواسہ رسول کا دے کر، واسطہ سکینہ کا دے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ان مسلمان بہن بھائیوں، بچوں اور ماؤں کی کریم اللہ حفاظت فرما، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ اللہ ہم سب کی بھی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے
بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھ لیں، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے کسی قسم کی تو فرمایا جاتا ہے اس کا ایک حل ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر۔ بس ایک شخص ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ آ جاتا ہے صحابی رسول کے پاس کہ آپ بتائیے میری اولاد نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی پاک بارگاہ میں استغفار کرو۔ ابھی وہ بیٹھا ہے، ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین اے صحابی رسول بتائیے کہ مجھے جو ہے وہ کاروبار نہیں مل رہا، بتائیے میں کیا کروں، میرے بچے وہ بھوکے ہیں، بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ فرمایا اسی محفل میں یا کوئی اور دن آتا ہے، پھر ایک آتا ہے، پوچھتا ہے بتائیے میں بیمار ہوں، میری یہ بیماری دائمی لگ رہی ہے، حکما طبیب علاج کر رہے ہیں پر مجھے افاقہ نہیں پڑتا، بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ فرمایا کوئی آیا کسی بیماری کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا اولاد کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا کاروبار کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا پریشانی کے لیے، حکم دیا گیا استغفار کرو۔ آیا کسی اور مقصد کے لیے ہے، کوئی معاملہ لے کر آیا ہے، قرض کے لیے آیا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ساری کی ساری چیزوں پر ایک ہی میڈیسن، ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہے استغفار، کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو۔ جب اللہ کی پاک بارگاہ میں توبہ کر لو گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور کریم خدا اس آزمائش کو بھی دور کر دے گا۔ شارٹ بات کرتا جاؤں کہ جب ایک بہت بڑا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر بادشاہ کو سلامیاں پیش کرنے والے، عزت افزائی پیش کرنے والے آ رہے ہیں، پر وہاں پر جب مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو کوئی اسے جو ہے وہ سلامی پیش کرنے نہیں آتا۔ کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنا میرا لشکر ہے، میں بادشاہ ہوں، اور اس جگہ کے رہنے والے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ نہ آ کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، نہ آ کر میری خدمت کرتے ہیں، نہ آ کر میری غلامی قبول کرتے ہیں، نہ آ کر مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے بادشاہ یہاں کے لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کو عبادت نہیں کرتے، یہاں پر لوگ اس خدائے لم جدل کی عبادت کرتے ہیں، اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس حرم پاک کی خدمت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، ادھر رہتے ہیں۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا لشکر میرے پاس، مال دولت شہرت عزت یہ سب کچھ میرے پاس، اور یہ ہے کہ میرے پاس آ کر سلامی نہیں کرتے، غلامی نہیں کرتے۔ تو اس وقت اس نے اپنے دل دماغ میں ایک سوچ لے کر آیا، کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس مسکن کو، اس بیت اللہ کو، اس حرم کو میں گرا دوں گا اور لوگ میری خدمت کرنے لگ جائیں گے، لوگ میری غلامی میں آ جائیں گے، لوگ میرے آگے سجدہ کرنے لگ جائیں گے۔ بس اس نے دل دماغ اس میں اس کنیکشن کو جیسے وہ لے کر آیا ہے، ابھی زبان کے ساتھ نہ کسی وزیر کو، نہ کسی مشیر کو، نہ کسی پولیسی کو، نہ کسی فوجی کو، نہ کسی CCD کو، کسی کو اس نے جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا، کسی کو اس نے نہیں کہا کہ بتائیے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ بس دماغ اور دل میں اس بات کو لے کر آیا ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔
بیماری نے آ کر حملہ کر دیا، وہیں پر پیٹ پھولتا آ رہا ہے اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ جتنے ڈاکٹروں کی طبیبیں ہیں، جتنے ڈاکٹر موجود ہیں، جتنے نرسیں موجود ہیں، جتنے حکماء موجود ہیں، جتنے طبیب موجود ہیں، سارے آ کر چیک کر رہے ہیں۔ بادشاہ وجہ کیا ہے؟ کہا کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، بیماری کون سی لگی ہے کسی کو نہیں خبر ہو رہی۔ اب تھوڑی دیر گزرتی جا رہی ہے، وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جو لوگ اس کے لیے پھولوں کی پتیاں بچھا رہے ہیں، جو اپنے کپڑے اس کے لیے بچھا رہے ہیں، جو خود اس کے لیے لیٹ رہے ہیں کہ بادشاہ ہے ہمارے اوپر سے چل کر گزرے۔ رقص کرنے والی طوائفیں جو ساتھ ہوں کہ ہمارے سے گزر کر جائے، لیکن جیسے اس نے وہ سوچی، اللہ کی آزمائش نے پکڑا، وہ پانی بہ رہا ہے آنکھ سے بھی، ناک سے بھی، کان سے بھی۔ جب وہ پانی بہ رہا ہے، تھوڑی دیر گزرتے گزرتے اس پانی سے اتنی سمیل پیدا ہوتی ہے، اتنی سمیل بدبو پیدا ہوتی ہے، جو اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے وہ سارا کا سارا چھوڑ کر میل میل کا سفر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں بادشاہ کی طرف۔ بادشاہ بلاتا ہے قریب آؤ، کوئی قریب نہیں آتا، وہ اس کے نوکر چاکر بھی قریب نہیں آ رہے۔ اب اس وقت جب ایک طبیب کو بلایا جاتا ہے، وہ طبیب آتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل رکھنے والا ہوتا ہے، شعور رکھنے والا ہوتا ہے، دل رکھنے والا ہوتا ہے، دماغ رکھنے والا ہوتا ہے، کتابوں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، کتابوں کو جاننے والا ہوتا ہے، کتابوں کو پڑھنے والا ہوتا ہے، آسمانی علوم جاننے والا ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے دل میں، میں یہاں تک کہہ دوں کہ دل میں وہ سچی محبت خدا کی اور اس کے رسولوں کی رکھنے والا ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے بادشاہ یہ بیماری دنیاوی نہیں ہے، یہ بیماری خدائے لم یزل کی طرف سے ہے۔ بتا تو نے اس حرم پاک کے بارے میں، بتا تو نے غلط سوچا ہے؟ بتا تو نے دل میں کیا ارادہ کیا ہے؟ بتا تو کون سی سوچ لے کر آیا ہے؟ اس حرم پاک کے خلاف تو نے بات کون سی سوچی ہے، کون سی کی ہے، کون سی کرنے کا ارادہ رکھا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے یہ بات ہے۔ کہا یقیناً یہی ہے، یہ لوگوں کی دوری، یہ لوگوں کا دور ہونا، یہ اس پانی سے بدبو کا آنا، لوگوں کا پیچھے ہٹ جانا، اس بیماری کا علاج نہ نکلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے۔ تو نے حرم پاک کے خلاف بات کی ہے اور اسی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بتا، دماغ پر سوچ، دباؤ ڈال کہ تو نے کیا سوچا ہے اس بارے میں۔ فوراً جیسے وہ اپنے دماغ کو گھماتا ہے، سوچ آتی ہے، کیا آتی ہے؟ ہاں، میں نے اس حرم کو گرانے کا سوچا ہے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، میں نے یہ سوچا ہے۔ ذرا سوچئے، جو اللہ کے گھر کے لیے ایک سوچ سوچے، غلط زبان سے بھی نہ کہے اللہ اکبر، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بدبخت مرزا انجینئر جیسا قلمبر کوئی آج بیٹھ کر اس حرم پاک کے خلاف بات کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف بات کرے، حضور علیہ السلام کے پیارے اصحاب کے بارے میں بات کرے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں دلیل پیدا فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ خدا ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اگر کوئی بدبخت آج بیٹھ کر سوشل میڈیا پر حضور کی توہین کرے، صحابہ کی کرے، اہل بیت کی کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کرے، اولیاء اللہ کی کرے، اللہ کے گھروں کی کرے، اور جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کے محبوب کا
فرمان پڑھایا جا رہا ہو، مدارس کے خلاف بات کرے اور بے باک پھرتا رہے، تو یاد رکھ لیں تو کریم خدا کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں نکلتا۔ تو بات وہی ہے، آج کا ایک بدبخت ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بھی بے ادبی کی، گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ سب کہہ دو آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی نسل بھی اسی جیسی ہے، حضور کی توہین کرنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، اہل بیت کی توہین کرنے والے، ہم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر اس کی نسل بھی ایسے ہے، کریم خدا انہیں بھی تباہ و برباد فرما دے، اور اس کے ماننے والے بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ اہل بیت تبع تابعین کے خلاف ہو، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو، اللہ کے گھروں اور مدارس کے خلاف ہو، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدروں میں نہیں ہے تو کریم خدا انہیں بھی نصف و نابود فرما۔ بس بات یہی ہے، اب وہاں پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ اس بادشاہ کا ساتھ دیتے تو خدا کی قسم وہ بھی اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے، لیکن انہوں نے بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا، بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے، الگ ہو گئے ہیں۔ اب وہ طبیب آ کر کہتا ہے کہ جو تو نے اس کعبہ کے خلاف دل میں بات لے کر آیا نا، اگر جب تک یہیں بیٹھ کر اس سچے رب کے سامنے توبہ نہیں کرے گا نا، اللہ تجھے معاف نہیں کرنے والا۔ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے، وہ فوراً وہ شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، گویا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ دوبارہ یہ ارادہ یہ کسی جگہ پر دل میں کوئی حصہ نرمی کا لے کر نہیں آتا کہ میں کب پھر جا کر یہ گستاخی کروں گا، نہیں، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تیرے اس گھر کے خلاف دوبارہ میں زندگی میں نہیں بولوں گا، اب میں اس کا جھاڑو بھی لگاؤں گا، اب میں اس کی صفائی بھی کروں گا، اب میں ایک بہت بڑا غلاف بنا کر اس کے اوپر تیری شان کے کلمات لے کر اس کعبہ کے دیواروں کے ساتھ لٹکاؤں گا۔ اللہ میری یہ صفائی، میری یہ عبادت، میرا یہ تیرے کعبے کا خیال کرنا، یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میری گناہوں کی بھی بخشش فرما لے۔ بس یہ ارادہ کرتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو وہ بیماری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ جو اپنے تھے، جو پرائے تھے، جو قریبی تھے، جو رشتہ دار تھے، جو خونی تھے، جو ہے وہ اس فوج میں تھے، جو مشیر تھے، جو وزیر تھے، جو طبیب تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو حکیم تھے، وہ اب پھر سارے کے سارے قریب ہو گئے۔ بدبو جاتی رہی، اب وہ صفائی بھی کرتا، اب وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلاف کعبہ اب بناتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا گیا وہ پھر اسی بادشاہ نے چڑھایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش سے محفوظ فرما دیا، پاک فرما دیا۔ تو حضرات محترم، آج جو ہے دیکھیں ہر طرف کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے قرآن کی بے ادبی کرنے والا، کوئی مسجد کی بے ادبی کرنے والا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرنے والا نظر آتا ہے، کوئی جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتا نظر آتا ہے، کوئی حضور علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لیں، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں لفظ محمد جو اللہ نے لیا ہے یہ اتنا پیارا ہے، اتنا دل نشین ہے، اتنا محبت والا ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنی اس کی شان ہے، اتنی اس کی برکت ہے، خدا کی قسم کہ کیا کہنے۔ آج تو حضور کا ذکر کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے۔ تو دیکھیے ایک صرف نام محمد کی برکت دیکھ لیجئے کہ کتنی ہے، اس نام محمد کی فضیلت دیکھ لیجئے کتنی ہے کہ ایک مرتبہ اگر نام محمد زبان سے لیا ہے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدماش بھی ہے، قماش بھی ہے، لوگ اسے کچھ نہ جانے، روڑی پر پھینک دے، اللہ فرماتا ہے نا نا یہ میرا یار ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے۔ بنی اسرائیل میں جب ایک شخص تھا، جب وقت موت اس کے اوپر آن پہنچا، جیسے بتاؤں کہ جیسے گھڑی کا سیل ختم ہو جائے یا گھڑی سے سیل کو نکال لیا جائے، گھڑی وہاں رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، اسی طرح جب اس شخص کا جسم ساکن ہونے لگا، رکنے لگا، وہ نکلنے لگی، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کے چچا، اس کا باپ، وہ سارے اس سے دور ہونے لگے، کہتے ہیں ہٹ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اسے نہ اٹھاؤ، اسے غسل نہ دلاؤ، اسے کفن نہ پہناؤ، اس کا جنازہ نہ اٹھاؤ، اسے زمین میں دفن نہ کرو، اسے پھینک دو۔ کیوں؟ کہا یہ زانی ہے، شرابی تھا، بدماش تھا، غلط تھا، اٹھایا، گھسیٹا، روڑی کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی اپنے موسیٰ کلیم اللہ پر، اے میرا کلیم، عرض کی یا رب جلیل حکم ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کریم خدا نے کہ اے میرے کلیم جا فلاں بستی پہ چلا جا، اور وہاں پر جو ڈھیر ہے اس جگہ پر میرے بندے کو لوگوں نے پھینک دیا ہے، جا اسے غسل بھی دلا، اسے کفن بھی پہنا، اس کا جنازہ بھی پڑھا، اسے دفن بھی کر، اور ساتھ اعلان کر دے جو جو میرے اس بندے کا، میرے اس یار کا جو جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ، میں اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب موسیٰ کریم وہاں پر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کلیم اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بیٹے نے بھی اسے زمین پر پھینک دیا ہے، اس کی بہن نے بھی اسے زمین پر پھینک دیا ہے، حالانکہ کائنات میں مثال بیان کی جاتی ہے بھائی بھائی کی محبت کی، بہن کی بھائی کے ساتھ محبت کی، بیٹے کی ماں کے ساتھ محبت کی، اور ماں کی بیٹے کے ساتھ محبت کی، لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا جو بندہ مخالف ہو تو چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ باپ ہو، پھر اس سے وہ محبت نہیں کی جاتی، اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہاں پر میں کرتا چلوں کہ جب آپ کا بیٹا ایمان لے کے آیا نا، اور دونوں باپ بیٹے ایک محفل میں اکٹھے ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے کہا بابا جان، جب فلاں جنگ میں، جنگ احد میں یا بدر میں بابا آپ میرے سامنے آئے تھے نا، میں کفار کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، میں نے اس وجہ سے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا کہ میں خود یتیم ہو جاؤں گا، میری ماں بیوہ ہو جائے گی، بابا میں نے اس وجہ سے اپنی تلوار کو پیچھے کر لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا سن، تو نے تلوار کو پیچھے کھینچ لیا، خدا کی قسم میں جس محمد سے محبت کرتا ہوں
اس کی جان کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں، اے کاش کہ اس وقت اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں صدیق اپنا ہاتھ بیٹا سمجھ کر پیچھے نہ ہٹاتا، بلکہ اپنے محمد کا گستاخ سمجھ کر قتل کر دیتا۔ تو فرمایا یہ محبت ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کی محبت سامنے آ جائے تو پھر آگے اگر بیٹا ہے تو چھوڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اگر باپ ہے تو ختم کر دیا جائے گا، اگر بیوی ہے تو ختم کر دی جائے گی، اگر جو ہے بہن ہے تو ختم کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے پہلے ہے۔ فرمایا وہاں پر اب یہ شخص نہ اللہ اس کے رسول سے ان لوگوں کی طرح محبت کرتا ہے جس طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں، باقی معاملات کرتے ہیں، اس وجہ سے بیٹا ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے انہوں نے اٹھایا اور پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اٹھایا اور اعلان کیا، لوگوں آؤ، جو اس کا جنازہ پڑے گا کریم خدا کی طرف سے اعلان ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب لوگ آئے، اب غسل بھی ہوا، اب کفن بھی دیا گیا، اب اس کا جنازہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے جلیل القدر پیغمبر جن کے اوپر تورات جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے وہ پڑھا رہے ہیں، دعائیں بھی اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے مطابق انداز میں مانگ رہے ہیں، اور جنازہ ہوا، دفن کا معاملہ ہوا۔ سارے کہتے ہیں کلیم اللہ سمجھ نہیں آئی، بندہ بڑا گناہگار تھا، کلیم اللہ سمجھ نہیں آئی، اپنے بھی اس سے بیزار تھے، کلیم اللہ سمجھ نہیں آئی، اس کے خونی رشتے بھی اس سے جدا تھے، کلیم اللہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول کیوں ہوا کہ کریم خدا نے اعلان فرما دیا جو جنازہ پڑے گا اللہ بخشش کا پروانہ جاری کر دے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بات کی سمجھ نہیں آئی وجہ کیا ہے اس بندے کی بخشش کا، صرف بخشش ہی نہیں بلکہ یہ بھی ساتھ اعلان کر دیا کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میرے کلیم، اے میرے کلیم، ہاں یہ ظاہر ہے کہ یہ بندہ نمازی نہیں تھا، یہ ظاہر ہے یہ بندہ زانی تھا، یہ ظاہر ہے یہ بندہ شرابی تھا، ہاں یہ ظاہر ہے یہ بندہ گناہگار تھا، پاپی تھا، اور اس طرح کے معاملات کرنے والا تھا، پر اے میرے کلیم جب یہ تورات اٹھاتا تھا تو میں نے تیرے پر نازل کی ہے، اور جبھی اس نے جس وقت جس دن اس نے تورات کو اٹھایا، کھولا، پڑھا، اس میں جب میرے حبیب کا، میرے محبوب کا، میرے نبی کا، میرے یار کا، جس کی قسمیں میں خدا نے اٹھائی ہے، جو چلے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو پیے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو سوئے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو زمین پر آئے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو زمین سے عرش پر آئے گا معراج کے لیے تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو کالی کملی اپنے کمبل پر، اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اوڑھے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو مسکرائے گا دندان مبارک کی چمک باہر آئے گی تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جس کے سر کے اوپر تاج میں خدا پہنا کر بھیجوں گا پر قسم نبوت کے تاج کی میں خدا اٹھاؤں گا، جس کے سر پر رسالت کا صحرا پہنا کر میں خدا بھیجوں گا پر اس رسالت کے صحرے کی قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو حرم میں آئے گا قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو مکہ میں چلے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، جو غار ہرا میں آئے گا تو قرآن نازل میں فرماؤں گا، اور جو میدان احد میں آئے گا تو قسمیں میں خدا اٹھاؤں گا، اور جو صرف زمین پر آ کر سجدہ کر کے رب حبلی امتی کہے گا اور میں خدا فرشتے کو بھیج کر قسم اٹھا کر کہوں گا اے محبوب وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہ گویا ہر ادا کی قسم جس کی میں خدا اٹھاؤں گا نا،
جس کے لیے موسیٰ تجھے میں نے بنایا ہے اور جس کے صدقے تیرے سر پر میں نے نبوت کا تاج رکھا ہے اور جس کے تذکرے کے لیے میں نے تجھے تورات جیسی کتاب عطا کی ہے کہ اس تورات میں کیا ہے؟ اس تورات میں یہ ہے کہ میرے بعد آنے والا جو محمد ہوگا اس کی آنکھیں اس طرح ہوں گی، اس کی زبان اس طرح ہوگی، اس کا چال چلن ایسا ہوگا، اس کی نگاہ ایسی ہوگی، اس کی سیرت ایسی ہوگی، اس کی صورت ایسی ہوگی، اس کے نواسے ان کا نام کیا ہوگا، اس کے صحابہ کا نام کیا ہوگا، اس کے یار غار کون ہوگا، یار مزار کون ہوگا، یہ ساری جو میں کتاب تجھے عطا کی ہے تورات، فرمایا اس محمد کا صدقہ ہے۔ تو پھر سن اے موسیٰ تو کہتا ہے اللہ دیدار کروا، میں کہتا ہوں لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، پھر سن وہ میرا محمد جو سوئے گا اور میں جبریل کو بھیج کر اور ہزاروں فرشتوں کو بھیج کر اسے عرشوں پر بلاؤں گا، اس محمد کا نام جب آتا ہے یہ چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، آنکھوں پر لگاتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کا شخص جس کے جنازے کے لیے اللہ نے فرما دیا جو پڑھے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس کا عمل اللہ کے ہاں جو مقبول ہے وہ یہ ہے کہ وہ نام محمد کی تعظیم کرتا ہے، نام محمد کو چومتا ہے۔ اب یہاں پر ہم محمد کا نام چوم کر آنکھوں پر لگائیں تو کس کی محبت میں لگا رہے ہیں؟ حضور کی محبت میں۔ بلند آواز سے کس کی محبت میں لگا رہے ہیں؟ حضور کی محبت میں۔ تو کوئی بندہ یہ دیکھ کر جل جائے، مر جائے، راکھ ہو جائے، چہرہ اس کا بگڑ جائے، چہرے کے آثار بدل جائے، تو سمجھیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ کہ جو حضور کا امتی نہیں ہے، جو بندہ بنی اسرائیل کا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر جو محبوب محمد کا نام چوم رہا ہے، جس نے اس کا زمانہ نہیں پایا، جس نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، وہ چوم رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اتنا اللہ اس کو مقام دے رہا ہے کہ بخشش کا پروانہ صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ جو جو جنازہ پڑھے گا اس کو بھی بخش رہا ہے، کہ تیرے اور میرا مقام تو ان سے اعلیٰ افضل ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہونے چاہیے۔ اور ابھی درس قرآن میں واقعہ گزرا ہے 2-3 دن پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر چل رہا ہے، اور جب اس بستی پر پہنچتے ہیں تو دیوار گر رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں۔ قرآن کا واقعہ 2-3 دن پہلے ہوا ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یار انہوں نے یہ بندے ٹھیک نہیں ہے، بستی والے، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ادب احترام نہیں کیا، ہم اس دیوار کی بنانے کی اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک خزانہ رکھا ہوا ہے جو ان 2 بھائیوں کا ہے جو یتیم ہیں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے، یہ قرآنی واقعہ یہاں تک بتاتا ہے کہ یہ 2 خزانہ جو ہے وہ یتیم بچوں کا تھا، ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کیا ہے۔ اب وہ خزانہ کیا ہے؟ سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، ٹکا ہے، یا کوئی کھانے کا گلا ہے؟ نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، حضور علیہ السلام کے پیارے مراد رسول، یعنی کہ جن کو اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگ کے حضور نے لیا ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اس دیوار کے نیچے نہ تو کوئی جو ہے وہ درم تھے، دینار تھے، نہ کوئی جو ہے وہ پیسے تھے، نہ کوئی مال و دولت تھی۔ پوچھا گیا امیر المومنین کیا تھا؟ وہ خزانہ کیا چھپایا ہوا تھا جس کی حفاظت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام نے کی؟ عمر بن خطاب فرماتے ہیں لوگوں سنو، ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک تھا، بڑا عبادت گزار تھا،
بڑا اللہ سے محبت کرنے والا تھا، جو خزانہ اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا وہ مال و دولت نہیں تھی، بلکہ ایک تختی تھی جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی تھی، اور اس تختی کے اوپر جو جملہ تھا جو اپنے بچوں کو ورثے میں دے کے جانا چاہتا تھا اور دے کر گیا ہے، وہ یہ تھا کہ اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو جملے لکھے ہوئے تھے، یہی جملے اتنی بڑی دولت تھی، کائنات سے بڑھ کر دولت تھی، جو اپنے یتیم بچوں کے لیے رکھ کے گیا تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد نام اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت والا ہے کہ آدم کی توبہ اسی نام کی برکت سے قبول ہوتی ہے، اور ان بچوں کا جو مال ہے وہ دراصل یہی نام محمد ہے، اور جس کی بخشش کا پروانہ جاری ہوتا ہے دراصل وہ بھی نام محمد ہے۔ اس لیے کہا کہ محمد محمد کریندے گزر گئی، محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد لبیندے گزر گئی، یعنی کہ جب کریم خدا ہے اس وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور بنایا ہے وہ اپنے محبوب محمد کا بنایا ہے۔ جب آدم کو بنایا قیامت تک جو آئے گا وہ یہی کہے گا محمد، اور اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں خدا اور میرے فرشتے محبوب محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب محمد کا نام نہ پکارا جا رہا ہو۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہمیں محبوب سے محبت کرنے والا بنائے۔